अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये कहानी है साबरा की, जिसका शोहर दूसरे मुल्क में रहता था। तो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में किसी और लड़के से मिलने लगती है। फिर एक दिन वो इसको अपने घर बुला लेती है, क्योंकि साबरा की नीयत ख़राब होती है। लेकिन जैसे ही वो लड़का उसके घर पहुंचता है तो दरवाज़े पे साबरा का शोहर होता है, जो उस लड़के को देखकर हैरान होता है और अपनी बीवी साबरा से पूछता है कि वो कौन है। बस फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या साबरा के शोहर को अपनी बीवी के मुआशरे का पता चला या साबरा बात को छुपा गई? क्या हुआ इस भयानक कहानी का अंजाम, ये आपको बताएंगे आज की कहानी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। औरत के लिए अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी शोहर की गैर मौजूदगी में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर न जाने ये कैसी औरतें हैं जो शोहर घर पर न हो तो गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके उन्हें धोखा भी देती हैं और अपनी आकबत भी ख़राब करती हैं। जो कहानी मैं आज आपको सुनाऊँगा वो यकीनन औरत की बहरूपिया होने की दलील है। हमारी साबरा से दूर की रिश्तेदारी थी। जब भी शादी ब्याह में मिलते तो वो बहुत प्यार से मिलती और अपनी अपनायत भरी बातों से दिल मोह लेती। अक्सर मुझे कहती, मेरे घर आया जाया करो, मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ तो जी घबराता है। साबरा की शादी जिस शख्स से हुई उसका नाम नौशेरवान था। उसे तरक्की करने का जुनून था। वो मुसलसल बैरून मुल्क जाने की कोशिशों में लगा रहता था, जबकि साबरा को बैरून मुल्क जाने की दिलचस्पी न थी। इसकी सास थी और ना कोई नंद। एक जेठ था, वो भी स्वीडन चला गया। तभी वो ख़ुद को घर में तन्हा तन्हा महसूस करती थी। उसका मकान हमारे घर से ज़्यादा दूर न था। मैं अम्मी के साथ एक दिन उसके घर चली गई। वो बहुत तपाक से मिली। वो एक ज़िंदा दिल लड़की थी, हर वक्त हंसती रहती और खुशियों से भरपूर पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इसकी फितरत ऐसी थी, खुशियाँ ना भी हों तो वो खुशियों का एहतमाम कर लेती। कभी अपनी सालगिरह करती और कभी शादी की सालगिरह मनाकर 2-4 सहेलियों और रिश्तेदारों को मदऊ करके घर में रौनक का एहतमाम कर डालती। लेकिन औलाद की कमी से उसका दिल मुरझाया रहता था। ये दुख वो किसी पर भी ज़ाहिर न होने देती थी। 1-2 बार मैं उसके घर गई तो हमारी दोस्ती हो गई। तकरीबन रोज़ ही वो मुझसे फ़ोन पर बात कर लेती। एक दिन मैं उसके घर गई तो उसने कहा, ज़रा मेरे साथ ब्यूटी पार्लर तक चलो, मैंने बाल बनवाने हैं। मैं उसके साथ चली गई। ब्यूटी पार्लर का मालिक एक नौजवान था। पार्लर उसकी माँ का था। वो बीमार रहने लगी तो बेटे ने ब्यूटी पार्लर संभाल लिया। वो बतौर मैनेजर यहाँ आकर अपने कमरे में बैठ जाता और आमदनी को मुट्ठी में करता। बाकी तमाम काम उसकी खातून मुआवन संभालती, जो एक माकूल मुआवजे पर उसने रखी हुई थी। ये तमाम बातें उस खातून मुआवन ने बताई। जब हमने उससे फ़ीस में कमी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैनेजर साहब से बात कर लें। मैं और साबरा हम मैनेजर साहब के कमरे में चले गए। साफ़ सुथरे लिबास में एक खुश शक्ल आदमी अपनी कुर्सी पर विराजमान था। उसने मुआवजे में थोड़ी सी रियायत कर दी। साबरा ने मुख्तसर वक्त में फ़ाइक से काफ़ी बातें पूछ लीं। फ़ाइक ने बताया कि वो अपनी वालदा का ये ब्यूटी पार्लर ख़ुद इसलिए संभालते हैं कि इन्होंने बैरून मुल्क से ब्यूटी पार्लर चलाने की ट्रेनिंग ली हुई है और कई कोर्सेज़ किए हुए हैं। गर्ज इस किस्म की बातें करके साबरा ने ब्यूटी पार्लर के मैनेजर साहब के साथ जान पहचान इस्तवार कर ली। अब जब भी वो ब्यूटी पार्लर जाती, फ़ाइक से 2-4 बातें करती और अक्सर कहती कि अगर आप ख़ुद अपने हाथ से काम करते तो मैं आप ही से अपने बालों की कटिंग कराना पसंद करती। एक दिन साबरा ने फ़ाइक साहब को फ़ोन किया और कहा, क्या आप जहमत करके किसी खातून को मेरे बालों की कटिंग के लिए भिजवा देंगे? दरअसल कल शाम मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मैं इसलिए अपना हुलिया दुरुस्त करना चाहती हूँ। आप ख़ुद ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं आ जाती? मेरे पैर में चोट लग गई है, नहीं आ सकती। फ़िक्र ना करें, मैं आपको इजाफ़ी रकम अदा कर दूँगी। मैं कोशिश करता हूँ अगर हमारे पास पार्लर के कोई खातून ब्यूटिशन फ़ारिग हैं तो भिजवा देता हूँ। आप घर का पता बता दें। उस रोज़ पार्लर में काफ़ी रश था, कोई वर्कर फ़ारिग न थी। तभी वादा निभाने को ख़ुद फ़ाइक साहब साबरा के घर चले गए। साबरा ने सुबह 11 बजे बुलाया था। फ़ाइक साहब ने उनको शाम को फ़ोन किया, कहा कोई भी हमारी ब्यूटिशन इस वक्त फ़ारिग नहीं है। तो साबरा ने कहा, तो आप ख़ुद आ जाइए, मुझे आपसे कटिंग करवाने की आरज़ू है। इस पर फ़ाइक साहब ख़ुद उनके घर चले गए। दरवाज़े पर दस्तक दी। साबरा की बजाय नौशेरवान गेट पर गए
دراصل شوہر نے صابرہ کو بتایا تھا کہ وہ 8 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک روز پہلے پہنچ گئے۔ دروازے پر ایک نوجوان کو کھڑا پایا تو پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میرا نام فائق ہے اور صابرہ بیگم نے بلوایا ہے، ان کو بتا دیجئے۔ فائق نے صاف گوئی سے جواب دے دیا۔ صابرہ کا شوہر اندر چلا گیا۔ بیوی سے پوچھا، کیا تم نے کسی فائق کو بلایا تھا؟ ہاں، وہ بولی، دراصل مجھے درد کا انجیکشن لگوانا تھا، پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں نے ایک واقف کار نرس کو ڈسپنسری فون کیا تھا، انہوں نے خود آنے کے بجائے اپنے کلینک کے کسی بندے کو بھیج دیا ہے۔ ٹھہریں، میں اس کو فون کر دیتی ہوں، آپ آ گئے ہیں تو اب آپ ہی انجیکشن لگا دینا۔ نوشیروان نے یقین کر لیا اور کہا، میں اس بندے کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں، واپس بھیج دو۔ پھر صابرہ نے خود ہی ملازم کو آواز دے کر کہا، باہر جو بندہ کھڑا ہے اس کو کہو کہ ابھی انجیکشن نہیں لگوانا۔ ملازم نے جا کر ایسا ہی کہا۔ وہ سمجھ گیا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، خاموشی سے اپنے پارلر واپس آ گیا۔ تاہم اس کو برا لگا کہ صابرہ نے غلط بیانی کی۔ ایک دن بعد صابرہ خود پارلر چلی گئی اور اس نے فائق سے کہا، میں آپ سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ دراصل میرے شوہر نے بیرون ملک سے 8 تاریخ کو آنا تھا، لیکن وہ ایک دن پہلے رات کو آ گئے، میں آپ کو فون پر اطلاع نہ کر سکی۔ آپ تو جانتے ہیں شوہر حضرات کو جلد غلط فہمی ہو جاتی ہے، یوں بھی میرے شوہر کافی مغرور آدمی ہیں۔ میں دوبارہ تہہ دل سے اس بات کی آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے آنے کی زحمت کی، آپ مجھ سے پیمنٹ لے لیجئے۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں ہمارے ملک کی خواتین خاصی پابند اور مجبور ہوتی ہیں۔ بہرحال آئندہ اس طرح کسی کو مت بلائیے گا، اس طرح آپ کا امیج بھی خراب ہوگا اور آنے والے کو بھی اہانت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال فائق صاحب نے معاملے کو رفع دفع کر دیا اور صابرہ سے پیمنٹ بھی نہیں لی، کیونکہ وہ اپنے پارلر میں آنے والی مستقل کسٹمر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے۔ 2 ماہ تک صابرہ پارلر نہ گئی۔ فائق صاحب بھی سارے معاملے کو بلا بیٹھے تھے کہ ایک روز صابرہ پھر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو اس نے فائق کو دے کر کہا، اس روز آپ نے میرے گھر آنے کی زحمت کی اور پیمنٹ بھی نہیں لی، تو یہ گفٹ میری طرف سے قبول کر لیجئے گا۔ فائق کے انکار پر بھی صابرہ اصرار کرتی رہی کہ آپ یہ گفٹ رکھ لیں ورنہ میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ مجبوراً فائق نے گفٹ رکھ لیا، جس میں خوبصورت سی ٹائی تھی جو اس نے اپنے شوہر کے بیگ سے اٹھا لی تھی۔ شکریہ، لیکن آئندہ اگر آپ میرے لیے کوئی گفٹ لائیں تو میں قبول نہ کروں گا، کیونکہ میں اپنے کسٹمر سے گفٹ نہیں لیتا۔ اچھا، لیکن آپ کو آج میری چائے کی دعوت قبول کرنا ہوگی، کیونکہ اس روز آپ کو نہ کسی نے گھر کے اندر بلایا نہ چائے کا پوچھا۔ کیا آپ کے شوہر ناراض نہ ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، جب ان کے علم میں کوئی بات ہو اور وہ اجازت دے دیں تو پھر وہ ناراض نہیں ہوتے۔ میں ان کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں، ان کو آپ سے بہت اچھا انسان پائیں گے۔ فائق کو صابرہ کی بات پر حیرت ہوئی، تاہم اس سادہ دل شخص نے اس کی دل شکنی سے گریز کیا اور چائے کی دعوت پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس عورت نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیا ہے، ورنہ اس کو مجھ سے ملنا ہوتا تو یہاں میرے آفس جب چاہے آ کر مل سکتی ہے۔ اگلے روز پارلر کا آف ڈے تھا، لہٰذا وہ شام کو مقررہ وقت پر صابرہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ خود صابرہ نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی خوشبو کے معطر جھونکے سے اس کا استقبال کر دیا۔ وہ جھجکتے قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ جب کمرے وہ اس کو لے کر گئی، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ان کو اسلام آباد جانا تھا، ان کے پروگرام کا مجھے علم نہیں تھا۔ سوری، ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں، آپ کو دعوت دے چکی تھی تو عین وقت پر منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اسلام آباد سے وہ سویڈن چلے جائیں گے۔ اس کے انداز اب بھی فائق نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں اورنج جوس لے کر آ گئی۔ بولی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، یہ پئیں جب تک میں چائے لے کر آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ترنت اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ٹیبل لگا دی ہے۔ صابرہ فائق کو کھانے کے کمرے میں لے گئی، جہاں ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تھا۔ گویا چائے کی دعوت کھانے کی دعوت میں بدل چکی تھی۔ فائق غیر شادی شدہ اپنی تنہا زندگی سے اکتایا ہوا تھا۔ ایسے میں صابرہ کا التفات تازہ جھونکے کی مانند تھا۔ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو زندگی اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کو ترستے ہیں، کیونکہ اسے ماں کا پارلر چلانا تھا۔ ماں تو بیمار تھی، شادی کے لیے لڑکی کون پسند کرتا؟ وہ ایک گھریلو قسم کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
ہوتے ہوتے تکلف کی دیوار گرنے لگی اور بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اب دونوں روز شام کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے کا پروگرام بنا لیتے۔ ان دنوں فائق پارلر سے بھی جلد اٹھ جاتا اور باقی کام اپنے اسسٹنٹ کو سونپ جاتا تھا۔ روپے پیسے کی تو فراوانی تھی، بس ان دونوں نے اپنی بور زندگی کو دلچسپ بنا لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، گپ شپ اور سیر سپاٹوں نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بات صرف پہلے دوستی تک محدود تھی، اب بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ صابرہ نے فراموش کر دیا وہ کسی کی عزت ہے۔ مرد کے لیے تنہائی اور آزاد خیال کی عورت کے لیے شوہر سے لمبی جدائی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دونوں اب کئی دن گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ صابرہ کو ہر ماہ معقول رقم شوہر کی طرف سے مل جاتی تھی۔ سیر سپاٹوں کا خرچہ وہ خود برداشت کرتی تھی۔ اس نے فائق کو بار کرایا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے تنگ ہے، وہ اتنی مدت اکیلے نہیں رہ سکتی اور شوہر سے طلاق لے رہی ہے اور اس کو زندگی کا ایسا جیون ساتھی چاہیے جو ہر دم اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ میں اس کے قریب ہو۔ فائق کو جب یقین ہو گیا یہ عورت اسی کی ہے اور کسی کی نہ ہوگی بلکہ شوہر سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی، تو وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے وعدے پر یقین کر بیٹھا۔ تبھی ایک دن اچانک صابرہ غائب ہو گئی۔ وہ کئی دن تک اس کے گھر گیا تو وہاں تالا ملا۔ اس نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پڑوسن نے بتایا وہ اکیلی رہنے کی وجہ سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا اپنے میکے چلی گئی ہے۔ اس نے صابرہ کے میکے کا پتہ بھی بتا دیا۔ وہ فوراً اس پتے پر پہنچا۔ جو ہی اس نے بیل دی، اتفاق سے خود صابرہ باہر آ گئی۔ وہ فائق کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ بھائی نے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائیں گے، تم بتائے بغیر کیوں چلی آئی؟ اس نے پوچھا۔ جانتے ہو میں کتنا پریشان تھا، تمہاری پڑوسن پتہ نہ دیتی تو پریشانی سے بیمار پڑ جاتا۔ اچھا اب تم جاؤ، جب میں گھر آؤں گی تو تم سے ملوں گی، بھائی آفس سے آنے والے ہیں۔ وہ اس کو ٹالنا چاہتی تھی۔ فائق نے جاتے ہوئے کہا تم فون ضرور کرنا، لیکن صابرہ نے اسے فون نہیں کیا اور نہ خود واپس آئی۔ اب فائق پریشان تھا، صابرہ کے گھر کے روز چکر لگاتا۔ وہ پارلر سے بے نیاز ہو گیا تھا، آمدنی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی، ماں کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی، روپے پیسے کی تنگی کا خدشہ بڑھ گیا تھا۔ سب جانتے بوجھتے وہ خود کو نہ سمجھا پاتا اور روحانی اخلاقی معاشی ہر حال میں تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر ایک روز اس کی مراد بر آئی۔ وہ صابرہ کے گھر کی طرف سے گزرا تو گھر کی کھڑکیاں کھلی نظر آئیں۔ اس نے بیل دی۔ صابرہ نے در کھولا۔ تم کب آئی؟ مجھے اطلاع بھی نہ کی؟ کل ہی تو آئی ہوں، گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا، سوچا صفائی کر لوں تو تم کو فون کروں گی۔ دونوں اسی شام کو گھومنے کو باہر نکل گئے۔ تب فائق نے اس سے مطلب کی بات کی۔ اس نے کہا صابرہ یہ کھیل تمہارا ہی شروع کیا ہوا ہے اور اب تم ہی دامن چھڑا رہی ہو۔ میں کب دامن چھڑا رہی ہوں؟ نوشیروان سے طلاق لینے کی خاطر تو بھائی اور امی کو منانے گئی تھی، وہ لوگ ساتھ ہوں گے تو میں آسانی سے نوشیروان سے دامن چھڑا سکوں گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ بھائی نے بات کی، نوشیروان کسی صورت مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں ہے۔ جو بھی ہو تم کو اب طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ تم نے میرا ذہن الجھا دیا ہے، میں اب کہیں کا نہیں رہا ہوں۔ گھبراؤ نہیں، شادی تو میں تم سے ضرور کروں گی، تھوڑا سا انتظار کر لو، ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو تم مجھے لکھ کر دے دو۔ ٹھیک ہے میں لکھ کر دے دیتی ہوں۔ وہ مان گئی اور اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگا دیا جس پر تحریر تھا وہ فائق سے شادی کرے گی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نوشیروان وطن آ گیا۔ وہ بیوی کو ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا تھا۔ صابرہ نے اس کے آتے ہی فائق سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ ہو گئی۔ فائق اس کا انتظار کرتا رہ گیا۔ وہ پلٹ کر نہ آئی بلکہ اپنی سہیلی تابندہ کو اس کے پاس کہلوا بھیجا کہ وہ اسٹامپ پیپر پھاڑ دے تو مہربانی ہوگی، کیونکہ میں اپنے خاوند سے طلاق نہیں لے سکتی۔ صابرہ کا ایسا پیغام تابندہ کے منہ سے سن کر وہ شدر ہو کر رہ گیا۔ اس نے کہا کیا کوئی عورت اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے؟ اگر شوہر کچھ عرصے کے لیے نظروں سے دور ہو جائے تو وہ اپنی من مانی کرنے لگے، کسی دوسرے انسان کے جذبات سے کھیلے اور پھر اسے بھلا دے۔ میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ فائق صاحب صرف صابرہ قصوروار نہیں، آپ بھی ہیں۔ آپ جانتے تھے وہ شادی شدہ ہے، پھر کیوں اس سے دوستی کر لی؟ صابرہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اسٹامپ پیپر پر تحریر اس کی نہیں ہے، تمہاری ہے۔ صرف انگوٹھے کا نشان اس کا ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتا اس سے کچھ بھی انگوٹھا لگوایا جا سکتا ہے۔ براہ کرم اس باب کو یہیں بند کر دو۔ فائق میں شرافت تھی، اس نے تابندہ کی بات مان لی، لیکن یہ باب یہیں بند نہیں ہوا۔ تابندہ اس کی غم گساری کے لیے وقتاً فوقتاً اس سے ملتی اور سمجھاتی رہی۔ اس نے اندازہ کر لگا لیا تھا کہ یہ برا انسان نہیں ہے
اس کے بھائی اچھے عہدوں پر تھے۔ تابندہ نے ان سے فائق کو ملوایا، انہوں نے بھی بھانپ لیا ٹھیک لڑکا ہے۔ تب انہوں نے تابندہ کو اس کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی۔ بیوٹی پارلر تو بند ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد فائق کی ماں جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھی زندگی کو الوداع کہہ گئی۔ فائق اب تنہا تھا، اس کو اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ تابندہ اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی، سو فائق نے اس سے شادی کی درخواست کر دی، جس کو تابندہ نے قبول کر لیا اور گھر بسا لیا۔ وہ واقعہ فائق کے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہو گئی۔ یوں دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ تابندہ کے بھائی نے فائق کو اچھی پوسٹ پر ملازم لگوا دیا، کیونکہ وہ فارن سے اکنامکس کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ تابندہ نے سمجھداری سے کام لیا اور فائق کو گزری باتوں کا طعنہ نہ دیا کہ اس طرح زندگی میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے گھر بسانا تھا سو بسا لیا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کوئی عورت اتنا دھوکہ دے سکتی ہے۔ آدمی تو ہے ہی نامحرم، پر اپنا خود کا بھی تو کوئی بھرم ہوتا ہے۔ لیکن صابرہ تو ہر لحاظ سے بہروپیاں نکلی۔ ایک طرف شوہر کو اندھیرے میں رکھا، دوسری طرف فائق کی زندگی سے کھیلا۔ تابندہ اسے سہارا نہ دیتی تو شاید ماں کے چلے جانے کے بعد وہ مجنوں بن جاتا یا اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا۔ لیکن ہر عورت صابرہ نہیں ہوتی۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔